ख्वातीन और हजरात, आदाब। तो हाजरीन, पेश है जश्न बेनज़ीर, एक रेख्ती गोई पेशकश। तो हाजरीन, फिर अगले साल सा वही शोहरा है जश्न का, फिर देखो वही धूम धड़का है जश्न का। बदरी मुनीर फिर बुआ मेला है जश्न का, फिर बेनज़ीर बाग में जलसा है जश्न का। फिर चहचहे वही हैं हर एक दिल हजार में, फूला है गुल खुशी का अजब फिर बहार में। फूला है गुल खुशी का अजब फिर बहार में। तो ख्वातीन और हजरात, चलिए आपको थोड़ी देर के लिए 150 बरस पहले के रामपुर लिए चलते हैं। वो रामपुर जो दारुस सुरूर था, जो अपनी रौनकों के लिए मशहूर था, जहाँ का हर अहले फन एक जलवे नूर था, राहिए तजल्लिए कोहे तूर था, हातिमे दौरां दस्तगीरे बेकसां हुजूर पुरनूर वालिए रामपुर। अरे भाई, नवाब कलबे अली खां बहादुर खुल्द आशियान 1857 के बाद के दौर में थे फख्रे हिंदुस्तान। उनके नवरत्नों में थे दाग दहलवी, अमीर मीनाई और मीर यार अली जान। यार अली जान जो रेख्ती लिखते थे, अभिन्नो यानी औरतों की जबान, हमारी तुम्हारी जबान में शेर कहते थे। मीर यार अली जान रेख्ती के आखिरी बड़े शायर थे और लखनऊ व दिल्ली उजड़ने के बाद रामपुर की पनागाह में आ गए थे। 1857 में जब नवाब साहब ने हुकूमत की बागडोर संभाली तो जुलूस के साल को याद करने की एक तर्ज निकाली, यानी एक सालाना मेले की बुनियाद डाली जिसकी मुद्दत 8-10 रोज हुआ करती थी। और बहन, इस जश्न के लिए बाग़े बेनज़ीर को चुना गया और मौसम बहार के हिसाब से मार्च का महीना मुकर्रर किया गया। ये मेला 22 साल तक, जी हाँ, जरा गौर फरमाइएगा, 22 साल तक कर्रो फर के साथ जारी रहा और सैरो तफरी की, तहजीब व तमद्दुन की मिसाल बन गया। अवाम व खवास की मीठी यादों में रच बस गया। इस जश्न में हर साल शायर व फनकार और मौसीकार व गुलकार दूर दूर से आते थे भिन्नो, और रक्कासाएं, तवाइफे, मुसव्विर और दस्तकार भी जश्न को रौनक बख्शते थे। कव्वाल, मिरासी, नजूमी, सुनार, अत्तार और चार बैत गाने वाले अपना अलग रंग जमाते थे। अहले हुनर और अहले सनअत व हिरफत एक अलग ही दुनिया की झलक दिखलाते थे भाई। नट नटनियाँ, साकने, घोसने, मनिहारने, पनिहारने, खेल तमाशे वाले, जादू और करतब वाले भी महफिल को चार चांद लगाते थे। पीने के लायक तमाम तर मशरूबात अहले ज़ौक़ को और बाज़ौक़ बनाते थे और फिर सब के सब लजीज खानों की दुकानों का रुख करते थे और नामवर खानसामाओं के कमालात से लज्जते कामो दहन बहम पहुंचाते थे और इश्तिहाअंगेज़ ज़ायक़ों के बाद शायरी की महफिलों और रेख्ती की लज्जतों से ज़बान दो आतिशा सह आतिशा करते थे। खुद नवाब साहब मेले के दौरान अपना खास महल छोड़कर यहीं अरे 2 मंजिला कोठी में आ जाते थे भिन्नो और तकरीबात का शब रोज़ पूरा पूरा लुत्फ लेते थे। अमीर उमरा के खेमे, अदालत फौजदारी और फौज के रिसाले भी पास के हिस्से में शहर बसाते थे। बाग के बीचों बीच की गहरी नहर में बजरें अटखेलियां करते, कोठी की जानिब की छोटी नहर में फव्वारे रवा रहते,
4 بیت کے اکھاڑے دف پر 4 بیت گاتے تھے۔ دکن کی طرف کی دروازے سے نواب صاحب کا جلوس آتا تھا۔ اسی دروازے سے دونوں طرف دکانوں کا لمبا سلسلہ شروع ہوتا، جس میں بمبئی، کلکتہ اور دلی کا بہترین سامان ملتا تھا۔ سارا شہر ادنا سے اعلیٰ تک اس میلے میں آتا تھا۔ سال بھر کا رنج ہر ایک دل سے نکل جاتا تھا۔ تو 8-10 دن یہ میلہ اسی تکلف اور آرائش سے رہتا تھا، جیسے ایک دریائے عیش باغ میں چاروں طرف بہتا تھا۔ باغ کا تختہ تختہ مثل خانہ عروس مہک اٹھتا تھا۔ ہر روش پر مثل خندہ گل کٹورا کھنکتا تھا۔ اتنے بڑے میلے میں انتظام کی یہ خوبی تھی بھنو کہ اگر کسی کی سوئی بھی گر جائے تو بھائی جہاں گرے وہ وہیں پائے۔ ہاں، شام میں چراغاں ہوتا، پھر آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا۔ جان صاحب مشاعروں کی جان تھے۔ بھائی کہتے بھی کیا خوب تھے اور پڑھتے بھی خوب تھے۔ مشاعروں میں زنانہ لباس میں آتے تھے اور پڑھنے میں وہ نازافرینیاں دکھاتے تھے کہ حاضرین ہنستے ہنستے لوٹ جاتے تھے۔ رامپور کے دور میں عمر دراز ہو چکے تھے، اسی لیے کمر میں جو پٹکا باندھتے تھے اسی کو کھول کر مشاعرے میں اوڑھ لیتے تھے۔ تو جشن بے نظیر کو جان صاحب نے ایک تفصیلی مسدس لکھ کر اور بھی بے نظیر بنا دیا ہے۔ یہ مسدس ریختہ کا ایک شاہکار ہے، لیکن ایک تاریخی دستاویز بھی ہے۔ اس میں 52 اہم لوگوں کا ذکر موجود ہے اور جشن کے ایک ایک پہلو کی پوری روداد بھی ہے۔ ایسی مکمل تصویر کھینچی ہے جس سے میلے کا سما آنکھوں کے سامنے پھر آ جاتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اہل کمال کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے فن اور ہنر کی رعایت سے ایسی اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے کہ بھائی بات کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ بھائی گل ہے زمیں پہ آج فلک پر دماغ ہے، کہتی صبا ہے باغ میں سب باغ باغ ہیں، تابندہ اپنے حسن سے لالا کے داغ ہیں، دن رات کے چمن میں ہمیں تم چراغ ہیں، کہتا ہے آفتاب گلے ماہتاب سے، یہ باغ سینچا جاتا ہے کیوڑے گلاب سے۔ جشن بے نظیر پہ مسدس ریختہ کو تاریخ اور تاریخ کو تہذیب کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے، اور بلا واسطہ طور سے عورتوں کی زبان اور اس زبان میں چھپے معنی و مفاہیم کے جہان کی دل فریب جھلک بھی دکھاتا ہے۔ گردش وقت نے، سیاست کے سیلِ بلا نے کیا کچھ ہم سے چھین لیا، اس کا احساس بھی یہ مسدس کراتا ہے۔ اس مسدس میں 52 لوگوں کا نام اور ان کے کام کا حوالہ آتا ہے۔ 6 شاعروں، 8 داستان گویوں کے ساتھ ساتھ موسیقی کے 18 استادوں اور 11 طوائفوں کے فن اور خدمات کو اگر خراج پیش کیا گیا ہے تو نتھیا اور چنی نامی کنیزوں کا بھی نام شامل کیا گیا ہے۔ بے شک۔ تو اس مسدس میں 339 شعر ہیں جو کہ رقص و موسیقی اور تہذیب و ثقافت کا عکس دکھاتے ہیں، لیکن وہ بھائی وقت کی کمی کی وجہ سے شامل نہیں کیے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم بس چند ہی لذیذ شعر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لذیذ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ لذت کام و دہن سے متعلق ہیں یا پھر لذت ذہن سے متعلق ہیں۔ جیسے لذیذ ذائقوں کا مزہ دعوت طعام سے ملتا ہے، ویسے ہی زبان کا چٹخارا ایک نادر ریختہ کے نسوانی کلام سے ملتا ہے۔ تو چلیے ریختہ کے سنہری دور کی جانب اب پرواز کرتے ہیں اور مٹھائیوں کی شیریں باتوں سے آغاز کرتے ہیں۔
حلوائیوں کی پالوں کی کثرت ہے جا بجا، دکان اے بھی خرما ہے لکھ پیڑ سے سوا، حلوائی پوری بات بھلا کرنے پائے کیا، اے برفی جان ہو جہاں گاہک ہزارہا، ایسا نہ ہوگا مصر کا بازار اوئی گرم، مصری نے بات پوچھ کی آتی ہے مجھ کو شرم، شیریں ادا مٹھائی کہیں لیتے ہیں کھڑے، فرہاد امڑ چڑے عاشق بھی ہیں اڑے، گپ چپ ہے ڈورے نشے کے آنکھوں میں ہیں پڑے، لڈو کی طرح سینکڑوں ہے چھوٹے اور بڑے، دل رکھنے کی جگہ نہیں ہر سو پکار ہے، ریوڑی کے گویا پھیر میں دکاندار ہے، چھوٹے کہیں ہیں خوانچے والے کہیں بڑے، سقے بجا رہے ہیں کٹورے کہیں کھڑے، رسیا جھکے ہوئے ہیں جہاں رس کے ہیں گھڑے، دندان مصری ایسی کہ دانتوں سے جو لڑے، جو چیزیں ہیں وہ میلے میں وہ لاجواب ہیں، ماہی توے کی سیخوں کے بھنتے کباب ہیں، افیونی جمع ہے کہیں افیون گھلتی ہے، گنے ہیں چھلتے مرمروں کی ٹکیاں تلتی ہیں، ریشم کی طرح نرم زباں ان پہ کھلتی ہے، اپنی تو تب آخیر کے پیالوں پہ ڈلتی ہے، افیونیوں سے پوستیوں کا کلام ہے، معشوق یہ مٹھائی عجب لالا فام ہے، حلوہ سوہن وہ جو کہیں پر ہے پک رہا، رنگت پہ جس کی دھوکہ ہے صابن کا ہوا، دکاندار کہتے ہیں یہ بے نظیر کے، بدرے منیر پیالے ہیں براق کھیر کے، خوش ہیں ابال دودھ کی صورت ہے لا رہی، اور کھٹے میٹھے بول ہیں اپنے سنا رہی، ہے عشق کو تو حسن کا ضامن بنا رہی، بالائی بالا دل میں ہے نقشہ جما رہی، میٹھی زباں دہی سی سو ایسی بولی ہے، جو بات گھوسنوں کی ہے مکھن کی گولی ہے، جو بات گھوسنوں کی ہے مکھن کی گولی ہے کبڑنی بھی ڈالیاں لائی ہری ہری، باقی ادائیں ایسی ہر ایک سبز ہے پری، سینوں پہ ان کے حسن کی نارنگیاں دھری، کندن سا رنگ حسن میں ایک ایک ہے کھری، کولے سے باغ میں کھڑی باندھے قطار ہیں، جو بن وہ ہیں کہ میلے کی گویا بہار ہیں، جو بن وہ ہے کہ میلے کی گویا بہار ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ریختہ کی اس پیشکش میں کھانوں کا ذائقہ، زبان کا چٹخارا دراصل اس لذت کا استعارہ ہے جو شعر و ادب کے راستے عوام و خواص کی یکجائی کا مظہر اور ہماری تہذیب کا سرمایہ ہے۔ اصغر علی حکیم وہ ہے داستان گو، احمد علی سے کم نہیں قاسم علی سے وہ، ہے لکھنؤ کے چرب زباں اوئی کیوں نہ ہو، سید علی بھی فرد ہیں اس فن میں آج تو، جھڑتے ہیں پھول منہ سے عجب خوش بیان ہیں، بلبل کی طرح کہتے صدا داستان ہے، دو داستان گویوں نے یہ بات کی نئی، کیا خوب داستان کہی دھوم دھام کی، 2 روز میں بھی سننے کو اے بیگم آ گئی، صحبت یہی چمن میں عجب بے نظیر تھی، حمزہ کی ہے قسم کہیں یاری میر نے، یہ دیکھا بزم لوٹ کی لو ساری میر نے، دنیا میں اوئی بچے نہ ہو کیوں وہ نیک خوں، مہدی کا جو غلام رضا کا غلام ہو، استاد خوش نویس ہے ایک داستان گو، نثار بے بدل کوئی شاعر ہے دیکھ لو، یہ چاروں فن بنے اسی استاد کے لیے، زیبا یہ فن ہے امباہی پرشاد کے لیے، زیبا یہ فن ہے امباہی پرشاد کے لیے۔ تو جان صاحب کی ریختہ گوئی ہمیں خلوت سے جلوت کی طرف لاتی ہے، گھر بار سے دربار لے جاتی ہے، باورچی خانے اور انگنائیوں کی ٹھٹولیوں اور ہنسی مذاق کی باتوں سے اوپر اٹھ کر یہ ارتقا پذیر ریختہ گوئی خواتین کی زبان
اور اس کے پیراستہ بیان کو دربار کے راستے، عوام و خواص سے رابطے کا وسیلہ بناتی ہے۔ فہرست کاملوں کے یہ اظہار نامہ ہے، سرکار جب سنیں گے تو دربار نامہ ہے فکر خاتمے کی کہا کار نامہ ہے، سننے میں سہل کہنے میں دشوار نامہ ہے۔ کر کر نقر اسم نویسی سناؤں گی، نواب نامدار سے انعام پاؤں گی۔ جب تک رہے جہان میں کعبے کی یہ بنا، جب تک کہ ڈنکا بجتا رہے لوگ و دین کا، جو کچھ بقا ہے میں نے ریاضت قبول ہو حق ادا نمک کا سعادت حصول ہو۔ شہروں میں رام پور کی اب دھوم ہو گئی، شادی ہزاروں کو سو یہ معلوم ہو گئی۔ سرکار ذی وقار کے اقبال کو صدا، اللہ دے ترقی یہی اپنی ہے دعا۔ واللہ میلہ جشن کا کیا خوب ہے ہوا، اے جان کیا مجال میری جو کروں ثنا۔ لاکھوں ہیں جلوے ایسے موضوع نہ ہو سکے، موضوع کسی طرح سے وہ مضمون نہ ہو سکے، موضوع کسی طرح سے وہ مضمون نہ ہو سکے، موضوع کسی طرح سے وہ مضمون نہ ہو سکے۔